वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और मैं उसामा आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो हुआ, जिसका आप पहले भी इजहार कर रहे थे, लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरह लिखकर तहफ्फुजात का इजहार किया है, अब ये ऊंट आपको किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि विद इन कोर्ट भी हम एक महाज देख रहे हैं, एक जंग की सी कैफियत है। यकीनन ऐसा ही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जंग किसी कैफियत है, एक तसादुम है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हमने इसी डिबेट पे रहना है कि जी कौन किसकी बात मानेगा कौन नहीं मानेगा, तो माजरत के साथ ये चीज़ें देखिए रियासतों में सेटल हो चुकी होती हैं, इस पे इस तरह डिबेट नहीं होती। और हमारी हुकूमत जानबूझकर सिर्फ अपने इख्तियार के लिए सब कर रही है। और जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो अंदाज है हुकूमत का, उसमें तो सिर्फ मैं मिसालें दे सकता हूँ बर्मा की, अफगानिस्तान की, शिमाली कोरिया की, म्यांमार की, ये मिसालें हम दे सकते हैं। और हमारे पास कोई मिसालें नहीं है जहां पर अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा कि रियासत ने किस तरह से चलना है, किसका क्या काम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से देखिए, मंसूर अली शाह साहब का बड़ा उसूली मौक़िफ़ है। एक फुल कोर्ट है, उसमें बात आई और मुनीब अख्तर साहब की मैं दानिशमंदी की दाद दूंगा कि उन्होंने यही कहा कि एक दफा जब आप ये इख्तियार अगर हुकूमत को दे देंगे, तो कल को फिर सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस कहाँ रह जाएगी, आजादी कहाँ रह जाएगी। यानी हुकूमत बताएगी कि कौन सा केस कब लगेगा, कौन उसको सुनेगा, किस तरह से बेंचेस बनाए जाएंगे। और आप देखिए ना, उसमें ऑर्डिनेंस में ये भी कि जी ये केस पहले आएगा तो पहले उसका फैसला आएगा, फिर उसकी तफसील आपने इस तरह से देनी है, रिटर्न आपको बताना होगा, और वो भी ऑर्डिनेंस के तहत। आप छोड़ दीजिए कि पार्लियामेंट है यहाँ पर, ये सिर्फ ऑर्डिनेंस है कि काबीना में बैठे हैं और वो भी वैसे ही मंजूर करवा लिया, एक प्राइम मिनिस्टर का है और जनाब सदर का तो वैसे ही कोई इख्तियार नहीं है, उसने तो बस जारी करना है। तो कमेटी अब वापस हो गई उसामा, आपको लग रहा है? जिस तरह जस्टिस मंसूर तो कहते हैं जब तक पुरानी कमेटी नहीं आएगी उस वक्त तक ये सूरत हाल नहीं होगी। देखिए, काजी साहब को होते हुए तो नहीं होगा, वो आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जजेस की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वकला की भी, वो सैयद मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी है। वो आइन की उस शिक के साथ खड़ी है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जहां पर जो भी सीनियर मोस्ट होगा चीफ जस्टिस, वो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस बनेगा। क्योंकि इसमें देखिए जजेस को भी पता है, वकलाओं को पता है कि इसमें पीछे है बदनीयती। अगर आज वो इससे पीछे हट गए तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाएगी, फिर बराह रास्त हुकूमत ही चलाएगी अपने जजेस। यानी आप ये कह रहे हैं वकला तहरीक से उम्मीद लगा रहे हैं कि वकला तहरीक चलेगी और कोई इस तरह की सूरत हाल होगी? जी, चीजें उस तरफ जा रही हैं। देखिए, मुनीर मलिक साहब ने कहा कि 90% वकला उनके साथ हैं, जुडिशरी में भी मेजॉरिटी जजेस साथ हैं। अब ये 8 जजेस नहीं है, ये है फुल कोर्ट का फैसला है। और काजी फैसल साहब के पास सिर्फ 2-3 मेरा ख्याल है उनके जो हम ख्याल हैं जो इस हद तक रह गए, बाकी दूसरी तरफ है। अगर ये नहीं मानते, मंसूर अली शाह साहब की भी बात नहीं मानते और अपनी मर्जी से कमेटी बनाते चले जाएंगे, तो वो जो जजेस मेजॉरिटी हैं, अगर वो उन बेंचेस में बैठने से इनकार कर देंगे और कहेंगे जनाब ये कमेटी ही गलत है कि एक फुल कोर्ट का फैसला था, उसके मुताबिक कमेटी बनी थी, अब एक ऑर्डिनेंस आया और काजी फैसल साहब का अपना फैसला है और ज्यादा कोई पुराना फैसला नहीं है, उनका बतौर चीफ जस्टिस ही गालबन शायद फैसला हो, या वैसे उनका फैसला है बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑर्डिनेंस जो है सिर्फ हंगामी हालत में आ सकता है, तो ऑर्डिनेंस ही गलत है। 2022 का उनका जिक्र है, ये उसामा बड़ा अहम पॉइंट बता रहे हैं। अभी तारीख का जिक्र हमाद साहब भी कर रहे थे। हमाद साहब, काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये फैसला भी है, वो ये इस चीज के मुखालिफ भी रहे ऑर्डिनेंस के, और ऑर्डिनेंस के वाले से आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये फरमाइएगा कि खुद इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज इस ऑर्डिनेंस पे क्यों अमल दरामद कर रहे हैं, जो 2022 में ये कहते थे कि ऑर्डिनेंस तो सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में जारी हो सकता है, इसके अलावा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो तो इसके खिलाफ रहे हैं। देखिए, एहतजाज इससे बेहतर है कि कोर्ट के हवाले से तो बशारत साहब भी मौजूद हैं, उमर दराज साहब भी मौजूद हैं, उनकी राय मुझसे बेहतर हो सकती है। मैं जरा तारीखी तनाजुर में बात कर लूं। अभी उसामा बात कर रहे थे और उनसे मुझे बहुत हद तक इत्तेफाक भी है, लेकिन आखिर क्यों हमारे इदारे, जो हमारे आईनी इदारे हैं, वो बार बार एक दूसरे के साथ टकराते हैं और आज हमें फिर उसी सूरत हाल का सामना है जिसने माजी में हमें बहुत से मसाइल और बहुत से मसाइल का शिकार किया। आज भी हम खुलकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, हालांकि ये दोनों एक दूसरे की ताकत होते हैं। तो फिर क्या वजह है? वजह यही है कि पार्लियामान ने भी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से इन्हिराफ किया और सियासी मफादात को तरजीह दी। सुप्रीम कोर्ट ने आईन को अपनी ताकत बनाने की बजाय उसे डिक्टेटरों की ताकत बना दिया, उसे हुक्मरानों की ताकत बना दिया, और हमेशा ऐसा होता रहा।
جب یہ صورتحال ہو تو جب آئین کمزور پڑ جائے تو پھر پارلیمان بھی کمزور پڑے گا، پھر ملک بھی کمزور پڑے گا، پھر سپریم کورٹ اور عدالتی نظام بھی کمزور پڑے گا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں کسی پارٹی کا ساتھ دینے کی بجائے یا کسی کا ترجمان بننے کی بجائے ہمیں صرف اور صرف آئین کا ترجمان بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی سیاسی جماعتوں میں جسٹس قیوم معاملہ بھی سامنے آیا تھا اسی نواز شریف کے دور میں، اور اس کے پشت پر کون تھا؟ ظاہر نواز شریف ہی تھا۔ لیکن پھر ان کے حریف جو عمران خان تھے، جب جسٹس وقار سیٹھ مرحوم نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو سزا سنائی تو عمران خان وقار سیٹھ کے ساتھ اور آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے جا کر پرویز مشرف کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تو ہمارے سیاستدانوں نے بھی تو یہی کمزوری دکھائی، کندھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل تاریخ کے حوالے سے وجہ فرما رہے ہیں، لیکن حماد حسن صاحب موجودہ صورتحال میں ظاہر ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ تو آئین سازی تو کرتے ہیں، اس کا بالادست ہے، اس کا حق ہے۔ آرڈیننس جاری جو ہوتا ہے، جیسے پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دے، آرڈیننس جاری ہو جائے، وہ تو ہم نے عام طور پہ ویسے ڈکٹیٹرز دور میں زیادہ آرڈیننس جاری ہوتے دیکھے ہیں، یا چیف ایگزیکٹو جب مشرف صاحب تھے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ آرڈیننس جاری ہوتے ہیں۔ اگر جمہوری روایت کی بات کریں تو وہ پارلیمان آئین سازی قانون سازی کرتی ہے، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اس آرڈیننس پہ آج جو صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، یہاں کون غلط ہے؟ دیکھیں، آئین صرف ڈکٹیٹوریل رجیم میں نہیں بلکہ سویلین حکومتوں میں بھی جاری ہوتے رہتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی ہوئے، جاری ہوئے، آج بھی ہوئے، لیکن ظاہر پارلیمانی نظام تو ہمارا اتنا مضبوط ابھی ہوا نہیں ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو ہمارا رونا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پارلیمان میں اکثریت کسی کو حاصل بھی نہیں ہے، تو جب پارلیمان کی یہی پوزیشن ہو تو پھر ظاہر آرڈیننسوں سے کام چلایا جاتا ہے۔ لیکن میں تو بات کر رہا ہوں آئینی استحکام کی، کہ آئینی استحکام کی طرف جب تک ہم نہیں بڑھیں گے تو پھر اداروں کا ٹکراؤ بھی ہوگا اور ملک کو نقصانات بھی ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے، اور اب ظاہر ہے اسی وجہ سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ہم آج 21ویں صدی میں بھی یہی بحث کر رہے ہیں کہ کس کی کیا حدود ہیں، کہاں جانا چاہیے۔ لیکن بشارت رائے صاحب تھوڑا اب ظاہر ہے یہ تو پرنسپل بات کر رہے تھے حسن صاحب، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو معاملہ ہے اس میں 63 ہے کہ بینچ کی تشکیل کا معاملہ، وہ آپ کے سامنے ہے، ڈیٹیل میں نیوز میں ہمارے ویوز بھی جانتے ہیں۔ میرا تو سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا اس پروسیس میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بینیفیشری دکھائی دے رہے ہیں، اس طرح کے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، تو کیا اس بینچ میں انہوں نے خود کو شامل کر کے صورتحال کو مشکوک کیا ہے؟ یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے؟ اب دیکھیں، میں تھوڑا سا پریکٹس اینڈ پروسیجر پر اگر مجھے اجازت دے 1 منٹ میں اس پر بات کر لوں۔ جی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 9 ماہ چیمبر ورک کرتے رہے، 9 ماہ۔ جب جسٹس سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے نا، تو انہوں نے کہا جب تک کس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ 9 ماہ وہ چیمبر ورک کرتے رہے۔ اس پر انہوں نے میراتھن جناب وہ ٹرانسمیشن چلائی، ٹی وی چینلز پر سماعتیں ہوتی رہی، پھر اس فیصلے کو بڑے جمہوریت کی فتح قرار دیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آرڈیننس جس طرح حماد صاحب بات کر رہے تھے اور اسامہ صاحب بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے 2022 میں، ابھی کل ہی کی بات ہے، الیکشن ٹریبونل والا معاملہ زیر سماعت تھا تو آرڈیننس آیا تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ یہ آرڈیننس یہ کیوں لایا گیا آرڈیننس، پارلیمنٹ کی یہ توہین ہے، یہ کل ہی انہوں نے کہا تھا۔ جس انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن پاکستان کو جا کر لاہور ہائی کورٹ سے پنچایت کرے، اس دن انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے، آبزرویشن دی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ گا بھی وہ اس کی سیاہی صدر کے دستخطوں کی سیاہی خشکی نہیں ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے کمیٹی بنا دی اور جسٹس امین الدین خان کو اس میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں جس طرح جسٹس منصور شاہ نے سوال اٹھایا نا کہ جسٹس منیب اختر نہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی نہیں، تو 5ویں نمبر پر جا کر جسٹس کو اپنے ساتھ شامل کرنا یہ کیا ہے؟ چیف جسٹس خالی ہمیں کہہ رہے تھے، ایک بڑا سادہ سا سوال کر لوں نا سر، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں آتا اس طرف۔ کل چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے، یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ میں بادشاہت کے خلاف، ابھی جس دن نیا عدالتی سال شروع ہوا تو ہم سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے سپریم کورٹ سے بادشاہت ختم کی ہے، جی آپ اس پر پروگرام نہیں کرتے، آپ اس پر وی لاگ نہیں کرتے، میں نے اپنے اختیارات باقی اپنے ججز ساتھی ججز میں بانٹ دیے، تقسیم کر دیے، تو پھر یہ بادشاہت واپس لینے کے لیے کیا گیا نا جسٹس امین الدین خان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی جو اکثریت تھی جسٹس منصور شاہ کے پاس، اس کو اقلیت میں بدلنے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان واحد ایسے جج ہیں جو چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے، اور المیہ دیکھیں وہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا مقصود شستو والے کیس میں،
تو انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا اس میں لکھ رہے ہیں جناب وہ بھی نیگیٹو، وہ لکھ رہے ہیں جناب کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو آپ نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا ہے. وہ عجیب بات ہے کہ آپ نے اس فیصلے پر، اور آج تفصیلی فیصلے میں اس پر جس طرح اظہار کیا گیا، لکھا گیا جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین پر کہ یہ کہ سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے شان نہیں ہے، جس طرح انہوں نے لکھا. عجیب بات ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے 63A کا وہ اب وہ دیکھیں وہ کیس دبا ہوا تھا کہیں، وہ سب سے اوپر آ گیا جی، وہ ہم نے لگانا ہے. وہ کیوں لگانا ہے جی؟ کیونکہ ہم نے بر صورت وہ اس کو پیچھے کرنا، ریورس کرنا ہے جی. اور ہم نے اچھا اب یہی لڑائی ہمیں دو تہائی اکثریت دینی ہے انسٹیٹیوشن کے اندر نظر آ رہی ہے نا جنرل صاحب. ہمیں اس ادارے کے اندر ایک لڑائی نظر آ رہی ہے کہ ایک چیف جسٹس ایک فیصلہ کرتے ہیں، ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں آرڈیننس کے تحت، اور جو اپ کمنگ ہمارے چیف جسٹس ہیں جیسے مسرور علی شاہ صاحب، ان کی جانب سے شدید تحفظات. تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اچھی صورتحال نہیں ہے لیکن چیف جسٹس صاحب کو دیکھنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ یہی لڑائی لڑتے رہے، جمہوریت کی لڑائی لڑتے رہے نا. 9 ماہ چیمبر میں کام کرتے رہے. جسٹس سردار طارق مسعود کو بالکل صحیح آپ نے مل کر وہ خطوط لکھتے رہے کہ جناب جب تک فیصلہ نہیں ہوتا میں اس وقت تک بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا، بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا. تو پھر یہ کیا ہے سارا کچھ؟ پھر آج آپ کو اس اصول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آپ کا یہ موقف ہے. عمر دراز گودل صاحب آپ بتائیے گا کہ اب یہ اس پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ظاہر کمیٹی تو تشکیل دی گئی، لیکن اس میں ظاہر جو امینڈمنٹ آرڈیننس آیا وہ آپ کے علم میں ہے، اس کی تفصیل پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں. اب سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آئندہ روز سماعت ہے. میرے خیال میں دونوں سماعتیں ایک ہی روز ہیں، آئندہ روز ان کی سماعت ہونے جا رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. کیا صورت ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ہی جو ہم اس وقت یہ بحث کر رہے ہیں اس میں الٹیمیٹلی کس کا نقصان ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کہاں ہم کھڑے ہیں اور نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ میں لاہور ہائی کورٹ کے تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں کیس 9 بجے لگا ہوا ہے، اور پھر میری اطلاعات یہ ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ اس کیس کو ٹیک اپ کرے گا. دیکھیے یہ سوال اس وقت بھی تھا اور یہ سوال اس وقت بھی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو فل کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو یہاں تک اختیار دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن اب دیکھیے نا، اگر آپ نے یہ راستہ کھول دیا ہے، پہلا سوال ہی یہ آج جسٹس منصور شاہ صاحب کے خط کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، ابھی بھی یہی ہے. اگر اس کے اندر میلافائڈ انٹینشن نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ یہ کہیں کہ جی چیف جسٹس نامینیٹ کرے گا؟ آپ کا تو آرگومنٹ یہی تھا نا کہ جناب اس میں جمہوریت ہوگی، چیف جسٹس کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا، اور یہ میجورٹی طے کرے گی سینئر ججز کی. اس وقت بھی سوال اٹھا تھا کہ یہ 3 ججز کیوں، 5 کیوں نہیں؟ آپ اس وقت 5 کر دیتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ چلے جی اگر 5 میں سے 3 بھی اویلیبل ہوں گے تو فیصلہ کر لیں گے. اور اب اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں لکھا گیا کہ جناب 3 ججز میں سے اگر کوئی اویلیبل نہ ہوا تو چوتھا فلاں جج ہوا کرے گا. نہیں، اس میں یہ لکھا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا جج نامینیٹ کریں گے، جس میں آپ نے جسٹس منیب صاحب کو باہر کیا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو آپ نے اگنور کیا، اور 5ویں نمبر کے اوپر ہمیں جسٹس امین الدین خان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس اصول کی بات کر رہے ہیں جو قاضی صاحب خود قائم کرتے رہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آنے والی کوئی حکومت کوئی اور چیز کرے گی تو آپ کو لگے گا یہ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آزاد اینٹی نہیں ہے. دیکھیے جس طرح پارلیمنٹ سپریم ہے، جوڈیشری گورنمنٹ کا ماتحت ادارہ نہیں ہے. ٹرائیکوٹمی آف پاور کا اصول ہم پڑھتے ہیں، اس میں 3 آرگنز اپنی ڈومین کے اندر کام کرتے ہیں. آپ جوڈیشری کے اور جس طرح مثال آج لیٹر کے اندر بھی دی اور آج اشارت بھی دے رہے تھے، قاضی صاحب اس وقت جو ہے وہ چیمبر ورک کرتے رہے، اور یہ ان کا مطالبہ بالکل درست ہے کہ آپ یا تو فل کورٹ بلائیں یا جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بٹائیں یا فل کورٹ میٹنگ کر لیں. اس میں یعنی فل کورٹ ہی اس کو ریورس کر سکتا ہے آرڈیننس کے حوالے سے. یہ بات بالکل جائز ہے، یہ بات بالکل جائز اور مناسب ہے. اچھا اب اس میں عمر دراز یہ بھی بتائیے گا، ساتھ ہی سوال لے لیجیے گا، یہ بتائیے گا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ میں اس کو ظاہر چیلنج کیا ہے وہ سٹے میں چلا جاتا ہے، تو کیا پھر 63A کا جو بینچ ہے کیا وہ سماعت کر پائے گا، یا اس صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ پائے گی جیسی کہ پروسیجر ایکٹ کے ترمیمی آرڈیننس کے تحت کوشش کی جا رہی ہے؟ میں بڑا محتاط رہ کے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسٹرائک ڈاؤن کر بھی سکتے ہیں یا سٹے بھی دے سکتے ہیں، عمل درآمد روک بھی سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا آلریڈی پریسیڈنٹ موجود ہے جو پہلے ہم نے دیکھا تھا، اس میں انہوں نے کافی عرصہ اس پہ جو ہے وہ سٹے دے کے رکھا تھا. لیکن یہاں پہ شاید مجھے یہ کہنا ہے یا نہیں کہنا، ایک تاثر یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے قاضی صاحب کو سسٹین کرنا، وہ اس عدالت کے اندر ہو، وہ آئینی عدالت کے اندر ہو، تو شاید کہیں کسی کے مفادات کا ٹکراؤ کہہ لیں
یا مفادات کا ملنا کہہ لیں، شاید ابھی اس وقت جو ہے وہ تمام فریقین اس میں جو شامل ہے جن کے مفادات ہیں وہ کشتیاں جلا کے لگے ہوئے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ یہ کوئی اچھی صورت پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے اداروں کے لیے نقصان ہے۔ یہ کیا ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ کسی مہذب ملک میں، کسی سنجیدہ ملک کے اندر یہ تماشے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں جو ہم نے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے سنجیدہ مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ کے جو حساس ایشوز ہیں ہم اس کے اوپر بات نہیں کر پا رہے، ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ دیکھیے آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، ججز کو گورنمنٹ فکس کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ فکس نہیں کرنا چاہتی۔ آپ الزام لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر، آپ الزام لگاتے ہیں کسی اور کے اوپر، آج وہی کچھ تو کر رہی ہے یہ گورنمنٹ، آج کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، آج کس کے اشارے کے اوپر ہو رہا ہے؟ کل اگر عمران خان کی گورنمنٹ نے کسی کے اشارے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ریفرنس کیا تھے، تو آج یہ گورنمنٹ بھی کسی ججز کو فکس کرنے کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی بالکل، یعنی تاریخ کو بار بار ہم دہرائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم پھر کچھ اور بات کرتے ہیں، پھر وہی معاملہ آ جاتا ہے نا، تو ظاہر ہے عوام کا اعتماد اٹھے گا، جمہوریت سے اعتماد اٹھے گا، اس کا نقصان عوام کو بھی ہے، پارلیمنٹ کو بھی ہے، اداروں کو بھی ہے، اس حوالے سے یقیناً یہ بات بھی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اس وقت سیاسی منظرنامہ جو بننے جا رہا ہے، بالخصوص جس میں آئندہ پھر پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ وہ اگلا جلسہ جو ہے وہ راولپنڈی میں کریں گے، اور بانی پی ٹی آئی نے بھی جیل سے گفتگو کی ہے۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔